शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आई एम सॉरी, आज आप लोगों के साथ मैं स्टोरी थोड़ी लेट शेयर कर रही हूँ क्योंकि घर में गेस्ट थे, इस वजह से मुझे जल्दी रिकॉर्डिंग करने का मौका नहीं मिला। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अवैस खान यूएसए से मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। अवैस कहते हैं, मैं आपके साथ मेरे एक कज़न जो कि न्यूयॉर्क में रहते हैं, उस्मान अहमद, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरा कज़न जिसका नाम उस्मान है, 2011 की बात है, वो वेकेशंस पर पाकिस्तान गए हुए थे। बेसिकली वो फैसलाबाद में रहते हैं और हम लोग कराची में रहते हैं। मैं उन दिनों उनके साथ नहीं गया हुआ था, मैं इधर ही था, यूएसए ही था मैं, और वो लोग वेकेशंस पर गए हुए थे। वहाँ पर और भी उनके बहुत ज़्यादा कज़न्स आए हुए थे। उन लोगों का प्लान बन गया कि वो लोग गांव की सैर के लिए जाएंगे। हम लोगों के रिलेटिव्स थे, उनके गांव थे, वो वहाँ पर उस गांव की सैर के लिए चले गए। 2 दिन लोगों ने वहाँ पर स्टे किया, गांव का सारा कल्चर देखा, वहाँ की सारी लाइफ देखी, काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया और वो लोग 2 दिन वहाँ पर गांव में रुक के वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद उस्मान जो था वो वापस न्यूयॉर्क आ गया। जैसे ही उस्मान न्यूयॉर्क वापस आया, उस्मान के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग गई। कभी उस्मान को ऐसा लगना कि जब वो रात के टाइम अपने कमरे में सोता है, उनका जो घर है न्यूयॉर्क में वो डबल स्टोरी है और उस्मान का जो रूम है वो सेकंड फ्लोर पर होता है। जैसे उस्मान अपने कमरे में सोता था, उससे ये महसूस होता था कि उसके अलावा भी उसके कमरे में कोई है। जब भी वो उठकर देखना चाहता था, उसे कोई नज़र नहीं आता था, मगर किसी की आहट उसे बाकायदा महसूस होती थी। उस्मान के रूम में एक विंडो है जो कि बाहर की तरफ खुलती है, जिस तरफ सारी ग्रीनरी है। वहाँ पर एक दरख्त है जो उनके लॉन में लगा हुआ है। बहुत दफ़ा उस्मान को ऐसा भी फील होता था जिस तरह से उस दरख्त के ऊपर वो किसी को बैठा देखता है, मगर जब गौर करना चाहता था तो वो चीज़ उसकी आंखों के आगे से गायब होने लग जाती थी। अब दिन ब दिन ये रूटीन बढ़ती ही जा रही थी। एक दफ़ा उस्मान अपने कमरे में सो रहा था तो उसको एकदम से ऐसा महसूस हुआ उसके बेड के ऊपर कोई बैठा है। जो ही उसकी आंख खुली, उसके बेड के ऊपर एक बहुत बड़ी काले रंग की बिल्ली बैठी थी जो उसकी तरफ देख रही थी। जब उस्मान ने इतने खौफनाक काले रंग की बिल्ली को देखा, वो डर गया। जैसे ही वो अपने बेड पर उठकर बैठा, वो बिल्ली उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो अपने पेरेंट्स को परेशान करना नहीं चाह रहा था। दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि पता नहीं मेरे साथ ये सब वाक़यात क्यों होते जा रहे हैं। इसी तरह से जब भी वो रात के टाइम अपने कमरे में सोने आता था, उसके साथ ये सब हैपनिंग्स होती थी। ऐसे ही वो एक दफ़ा अपने कमरे में सो रहा था तो आधी रात का टाइम हुआ, तो उसे इस तरह से महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला है और उसके कमरे में कोई आया है। जब उसने देखा तो एक बहुत कदावर लंबे कद का कोई शख्स था जो बिल्कुल उसके करीब आया और उसको देख रहा था। जैसे ही उस्मान ने उससे पूछना चाहा कि तुम कौन हो, उसकी आंखों के आगे से वो चीज़ गायब हो जाती थी। अब वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया, कंफ्यूज रहने लग गया कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, इस सब की क्या वजह है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नॉर्मल था, फिर एकदम से ये सब कैसे होने लग गया। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। उसको ख्वाब में एक लड़की नज़र आती थी। वो लड़की देखने में अच्छी शक्लो सूरत की थी, लंबे लंबे बाल और चेहरा भी उसका डरावना नहीं, खूबसूरत चेहरा था। अरेबिक लिबास में से वो लड़की नज़र आती थी, मगर वो धुंधली धुंधली बनकर उसको नज़र आती थी। इस तरह के ख्वाब आने लग गए। उन लोगों का जो घर है, उनके घर के जो उनका बैक यार्ड है, एक दफ़ा उस्मान, दिन का टाइम था, वो जैसे ही अपने घर के बैक यार्ड पर गया, उसे वहाँ पर जो ग्रॉस होती है, वहाँ पर उसे थोड़ी सी सरसराहट महसूस हुई। उससे लगा कि वहाँ पर कुछ है। उसने सरसरी से गौर करके देखना चाहा कि मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या चीज़ है। तो वो क्या देखता है, वहाँ पर एक काले रंग का सांप है। वो सांप बिल्कुल उसकी तरफ आने लगा। ये दिन का टाइम है। वो जैसे ही अपने बचाव में घबराकर पीछे हटा, वो सांप उसकी तरफ बढ़ा और गायब हो गया। अब वो ये सोच रहा था कि मुझे ये बात किसी न किसी से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन ये वाक़यात बढ़ते ही जा रहे थे। फिर बार बार उन ख्वाबों का आना जिसमें वो लड़की उसको नज़र आती थी, ये सब बहुत अजीबोगरीब उसके साथ हो रहा था। एक दफ़ा वो अपने कमरे में सोया हुआ था, आधी रात का टाइम था, उसके मोबाइल पर कॉल आई। जैसे ही उसने वो कॉल अटेंड की, उसने आगे से पूछना चाहा कि कौन है। जैसे वो हेलो करता था, आगे से किसी के सांस लेने की आवाज़ आती थी। कोई बोलता नहीं था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद कोई गहरा सांस फ़ोन के ऊपर लेता था।
اب یہ روٹین ہونے لگ گئی. جس نمبر سے کال آتی تھی وہ ایک نمبر نہیں ہوتا تھا، صرف ان نون نمبر لکھا ہوا آتا تھا، یعنی کوئی ڈیجٹس میں وہ نمبر اوپر شو نہیں ہو رہا ہوتا تھا. جب بھی وہ جتنی دفعہ بھی رات کے ٹائم وہ کال اٹینڈ کرتا تھا، آگے سے یہی ہوتا تھا کہ کوئی گہرے سانس لیتا تھا مگر نظر نہیں آتا تھا. پھر ایک دفعہ اس کو خواب آیا، خواب میں وہ لڑکی اس کو بالکل کلیئر نظر آئی، اور اس لڑکی نے اس کو یہ بتایا کہ میں ایک جن زادی ہوں، جب تم پاکستان آئے تھے تو تم فلاں فلاں گاؤں میں گئے تھے، میں وہاں پر ایک درخت پر رہتی تھی، جب تم وہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے تمہیں دیکھا اور میں تم پر عاشق ہو گئی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہاری زندگی میں آنا چاہتی ہوں اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی. جیسے ہی عثمان نے خواب دیکھا وہ گھبرا گیا، اس کی آنکھ کھل گئی. اب اس نے یہ میک شور کر لیا کہ اس بات کو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ مجھے دن بدن یہ واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں میرے ساتھ. اگلے دن جب وہ جاگا، کچھ ایسی بزی روٹین ہوئی کہ وہ یہ بات کسی سے شیئر نہیں کر سکا. پھر رات ہو گئی. جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹا، آدھی رات کا ٹائم ہوا، اسے اس طرح سے محسوس ہوا کہ اس کے بیڈ کے اوپر کوئی آ کر بیٹھا ہے. جیسے اس نے کروٹ بدل کر دیکھنا چاہا تو جو لڑکی اس کو خواب میں نظر آتی تھی وہ لڑکی وہاں پر باقاعدہ بیٹھی ہوئی تھی. وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی بال، اور اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ اس کے بال زمین پر لگ رہے تھے، فرش پر اس کے بال ٹچ ہو رہے تھے. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ڈر گیا. وہ اس کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی. اس لڑکی نے جیسے عثمان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اس کا ہاتھ اتنا گرم تھا کہ اس کو وہ وہاں پر بہت زیادہ سیک سا محسوس ہوا. جیسے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا، وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی. اب عثمان بہت زیادہ ڈر گیا تھا کیونکہ اب وہ ریئل میں اس کے سامنے آنے لگ گئی. پہلے تو کچھ نہ کچھ شکلیں لے کر وہ اپنا آپ ظاہر کرتی تھی، خواب میں آتی تھی، اب وہ باقاعدہ آنے لگ گئی. جیسے کیسے اس نے ڈر کے وہ رات گزاری. اگلے دن جو ہی وہ صبح جاگا، ابھی وہ تیار ہی ہو رہا تھا، ابھی وہ شرٹ پہننے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اس کو اس طرح سے محسوس ہوا کہ اس کی باڈی کو کسی نے ٹچ کیا ہے، اور آج بھی وہ جو ٹچ کرنا تھا وہ بہت زیادہ گرم تھا. جب اس نے دیکھا کہ باقاعدہ دن کے ٹائم بھی اب وہ چیز اس کے سامنے آنے لگ گئی ہے تو وہ تیزی سے ڈر کے چیخیں مارتا ہوا باہر بھاگا. جو ہی وہ باہر بھاگا، عثمان کی امی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، جس پر عثمان نے اپنی امی کو یہ ساری باتیں بتائیں کہ جب سے میں پاکستان سے واپس آیا ہوں میری زندگی میں روز کچھ نیا عجیب و غریب ہوتا جا رہا ہے. کبھی خوابوں میں کوئی لڑکی نظر آتی ہے اور کبھی میرے کمرے میں، گھر میں مجھے کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا رہتا ہے. مجھے دکھتا ہے سب کچھ لیکن وہ پلک جھپکتے غائب ہو جاتا ہے. عثمان کی امی نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم 2-3 دن میں واپس پاکستان جائیں گے اور وہاں پر ہم لوگ کسی صاحب علم ہستی سے مل کر تمہارا علاج کروائیں گے. تم نے بہت دیر کی ہے بتانے میں لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا کیونکہ اب وہ چیز ظاہر ہونے لگ گئی تھی. جب اس نے اپنی امی کو یہ بات بتائی، اس کے 3 دن کے بعد ان لوگوں نے پاکستان آنا تھا، ان کی فلائٹ تھی پاکستان کی. تو ایک دم وہ بیٹھا ہوا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی اس کے سامنے پھر ظاہر ہوئی ہے، اور وہ لڑکی اس کے پاس آئی ہے اور بہت زیادہ زبردستی کرنا چاہ رہی ہے. اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں تم پر عاشق ہوں. جب وہ اس کی کوئی بات نہیں مان رہا تھا، وہ اس کو بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں سے چلی جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ، تو اس نے غصے میں آ کر اس کی باڈی پر بہت زیادہ ایسے نیلز مارے کہ اس کے وہ چھل گیا سارا جسم، اسکریچز پڑ گئے اس کے جسم کے اوپر. وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور وہ ایک دم سے غائب ہو گئی. وہ لوگ پاکستان پہنچے، لاہور میں تھے وہ لوگ. وہاں پر وہ ایک صاحب ہستی سے ملے، صاحب علم ہستی سے ملے، اللہ والے تھے وہ کوئی. ساری بات ان کو بتائی کہ اس طرح سے ہمارے بیٹے کے ساتھ یہ مسئلہ بنا. عثمان نے خود بھی ساری بات بتائی. انہوں نے پڑھائی کی، پڑھائی کے ذریعے انہیں پتہ چلا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کے بیٹے پر ایک جن زادی عاشق ہے، اور وہ اس حد تک اس پر عاشق ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں اس کو مار کر اپنی دنیا میں لے جاؤں گی اور اس سے شادی کروں گی. وہ اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان لوگوں نے بہت منت سماجت کی کہ ہمارا بیٹا ہے، اس کی زندگی بچائیں، آپ اس کو کسی طرح سے اس سے نجات دلائیں. تو پھر وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے 14 ڈیز کا انہیں کوئی عمل بتایا، وہ عمل کیا. باقاعدہ بکرے لا کر ذبح کیے گئے، صدقہ خیرات کیے گئے، تعویذات اس کو دیے گئے، اور ان کو باقاعدہ یہ کہا گیا کہ یہ قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہیں. تعویذ بھی دیے جو انہوں نے اپنے گلے میں پہنے. اس کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے. وہ حالات سدھرنے لگ گئے. جو ہر وقت معمول بن گیا تھا پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا، وہ کم ہو گئی. خواب میں بھی وہ نظر آنا بند ہو گئی. وہ کبھی کبھار نظر آتی تھی لیکن دور، اس کے نزدیک نہیں آ سکتی تھی. جو ہی اس نے پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی وہ آیات پڑھی، ان ساری باتوں پر عمل کیا جو وہ اللہ والے نے انہیں بتائی تھی،
تو وہ اس کے سامنے آنا بھی بند ہو گئی، وہ دور سے بھی نظر آنا بند ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے اب میرا کزن اپنی زندگی میں بالکل نارمل ہے اور ٹھیک ہے۔ یہ اویس خان نے ایک سٹوری شیئر کی تھی اپنے کزن عثمان احمد کی۔ بہت شکریہ اویس خان آپ کا۔ لسنرز، ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم لوگ آؤٹنگ پہ جس جگہ پر جا رہے ہیں، گھومنے پھرنے جس جگہ پر جا رہے ہیں، وہاں پر ہم لوگوں کے علاوہ بھی کچھ ایسا ہوتا ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے ان کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ رکھا ہوا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ انسان اپنا بندوبست کر کے جائے۔ دیکھیے، ہم لوگ ڈیلی بیسس پر شاور لیتے ہیں، نہاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو کرتے ہیں، ہم لوگوں کا فرض ہے۔ اگر آپ روٹین بنا لیں کہ آپ نے صبح جاگنا ہے، فریش ہو کر آپ نے وضو کر لینا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لینی ہے، تو انشاءاللہ آپ جیسے ہی گھر سے باہر جائیں گے، کہیں بھی ہوں گے، تو ایسے غیر مرئی مخلوقات آپ پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ امرین فاروقی شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے۔ امرین فاروقی کہتی ہیں کہ میں بھوپال پور کی رہائشی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ننہال والے سلطان پور میں رہتے ہیں۔ ایئر 2005 کی بات ہے۔ میرے ماموں کی شادی تھی، ہم لوگ شادی اٹینڈ کرنے سلطان پور گئے ہوئے تھے۔ ماموں کی بارات لے کر ہمیں واپس بھوپال پور ہی آنا تھا۔ بہت شدید گرمی کا موسم تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ، جون کا مہینہ تھا، بارات لے کر ماموں کی واپس آئے، گاؤں میں ہی ہم لوگ تھے۔ وہاں پر جو کلچر ہوتا ہے گاؤں کا، سارے صحن میں سو رہے تھے، چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، گیدرنگ بہت زیادہ تھی۔ مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی۔ میری پھپھو کی بیٹی جن کا نام نغمہ تھا، میں نے انہیں کہا کہ ہم دوسری پھپھو کے گھر جا کر سو جاتے ہیں، یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تقریباً رات کا ٹائم تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ باہر نکلیں، ہر طرف کافی زیادہ اندھیرا تھا۔ میرے جو ماموں کا گھر تھا اس سے آگے ایک خالی پلاٹ تھا جہاں پر لوگ گاربیج پھینکتے تھے۔ اس کے آگے ایک اور گھر چھوڑ کر میری پھپھو کا گھر تھا۔ ہم لوگ شادی کے تیار شیار ہوئے ہوئے تھے، میرے بھی بال کھلے ہوئے تھے، کافی تیار ہوئی تھی میں اور میری کزن، ہم لوگ جا رہی تھیں۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے گزر رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پیچھے بھی کوئی چل رہا ہے۔ میں نے 2 سے 3 دفعہ پیچھے پلٹ کر دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ لیکن جیسے ہم لوگ پلاٹ کے پاس سے گزر رہے تھے تو ایسا لگا کہ باقاعدہ وہاں پر میرے ساتھ کوئی ہے، کسی کی مجھے پریزنس فیل ہو رہی تھی، مگر دکھ کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ ہم لوگ پھپھو کے گھر آ کر سو گئے، سب نارمل تھا۔ شادی اٹینڈ کر کے ہم لوگ واپس اپنے گھر بھوپال پور آ گئے۔ بھوپال میں آ گئے۔ وہاں پر جب ہم لوگ واپس آئے تو میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ دن یا رات کے کسی ایک پہر میں کوئی میرا سانس روک دیتا ہے، میرے ہاتھ پاؤں ہلنا جلنا بند ہو جاتے تھے، میں چاہ کر بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ مجھے احساس ہونے لگ گیا، کوئی مجھے ڈرانے لگ گیا، مگر مجھے نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ میرے ابو جو تھے وہ خود عامل تھے، میں ڈر کے مارے انہیں نہیں بتاتی تھی کہ کہیں میں انہیں بتاؤں گی تو ہو سکتا ہے وہ میرا ننہال جانا بند کر دیں کہ میں وہاں سے ڈری ہوں یا وہاں سے مجھے کسی چیز نے اٹیک کیا ہے۔ اس طرح کے کئی خیال مجھے آنے لگ گئے، لیکن مجھے کوئی بہت زیادہ دباؤ ڈال کر میرا سانس بند کرنے لگ گیا تھا جو مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ایک سچویشن میرے اوپر ایسی آتی تھی۔ ایک دفعہ رات کا ٹائم تھا، میں لیٹی ہوئی تھی اپنے کمرے میں، میرے پاس امی بھی سوئی ہوئی تھیں۔ ایک دم سے میری نظر پڑی تو مجھے ایسا لگا کہ چھت کے اوپر سے کوئی کالے رنگ کا ہیولا میرے اوپر آیا ہے۔ وہ سایہ تھا، اس نے آ کر میرا گلا پکڑ لیا، میرے گلے میں سے آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ باقاعدہ میرے اوپر تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بالکل مجھے مار دے گا۔ میں اتنی ڈر گئی، میں نے فوراً سے کل شریف پڑھنا شروع کر دیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ جیسے ہی میں نے کل شریف پڑھ کر اس کے اوپر پھونکا، وہ تھوڑا سا اوپر ہوا اور غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ غائب ہوا میری حالت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے، پھر میں نے روٹین بنا لی اور یہ بات میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی۔ اب میں باقاعدگی کے ساتھ آیت الکرسی کل شریف پڑھ کے اپنے اوپر پھونک کر پھر سوتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب مجھے وہ دوبارہ سے وہ ہیولا وہ نظر نہیں آتا، نہ ہی مجھے ڈراتا ہے۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ امرین فاروقی آپ کا۔ لسنرز، وہی باتیں آ جاتی ہیں کہ جہاں پر گاربیج پھینکا جاتا ہے وہاں پر شیطان جنات جو ہوتے ہیں، ناپاک جنات، ان کا بسیرا ہوتا ہے کوڑا کرکٹ اور گندگی کے اوپر۔ وہ انسان کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں، کبھی بیماری بن کر انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی کوئی تکلیف بن کر، کبھی اس کو ڈرانا۔ تو ہمیشہ بار بار وہی باتیں میں ریپیٹ کرتی ہوں، صرف اس لیے کہ جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کے لیے یہ بات
فروٹفل ہو. جب بھی کسی جگہ سے گزریں آیت الکرسی پڑھ کر گزرا کریں. کسی خالی پلاٹ کے پاس سے گزریں، خاص طور پر جہاں پر لوگ گاربیج پھینکتے ہیں وہاں سے گزریں تو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیا کریں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سیما ناہید انڈیا سے. سیما ناہید کہتی ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے. جس جگہ پر ہم لوگ رہتے ہیں، ہم لوگوں کے گھر کے بالکل سامنے والا گھر ہے، محلے دار ہیں ہم لوگوں کے. ان کے بیٹے کو بہت زیادہ شوق تھا فٹ بال کھیلنے کا. وہ اکثر ایک گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلنے جایا کرتا تھا. عصر کے ٹائم جاتا تھا اور مغرب تک واپس آتا تھا. جس راستے سے وہ گزر کے جاتا تھا وہاں پر ایک بہت قدیم پرانی مسجد تھی. کہا یہ جاتا تھا کہ اس مسجد کے اوپر جنات کا بسیرا ہے. وہاں پر عصر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنے جاتا تھا کیونکہ مشہور تھی وہ جگہ کہ وہ جنات کی جگہ ہے. وہ جگہ بہت پرسکون تھی. وہاں پر کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا تھا، ہر وقت سناٹا رہتا تھا. ہم لوگ خود بھی کئی دفعہ اس جگہ سے گزر کر گئے ہیں، لیکن اس جگہ کا جو ماحول ہے وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہمارا سراؤنڈنگ کا ایریا ہوتا ہے. وہاں پر بہت خاموشی، سناٹا اور سکون ہوتا ہے. وہاں پر بہت بڑے بڑے مٹکے رکھے ہوئے ہیں اور کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ ان کو وہ ہاتھ بھی لگا لے. وہ ایسا لگتا ہے وہ زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں اور وہ مٹکے سائز میں بہت بڑے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، وہ جو لڑکا تھا وہ فٹ بال کھیل کر واپس آیا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی. ایک دم سے اسے بخار چڑھ گیا اور بخار بہت زیادہ چڑھ گیا. طبیعت اس کی خراب رہنے لگ گئی اور یہاں تک اس کی طبیعت خراب ہو گئی کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، چلنا پھرنا بند ہو گیا. بہت کوشش کی، بہت علاج وغیرہ کروائے، ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے. ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا. کسی ڈاکٹر کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو ہو کیا گیا ہے. دن بدن اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی. چلنا پھرنا بالکل بند ہو گیا. پھر کہیں جا کر جیسے ہی پیروں فقیروں کا پتہ چلا تو ایک اللہ والے کے پاس گئے، ان سے دم وغیرہ کروایا. تو انہوں نے بتایا کہ جس راستے سے یہ گزر کر آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں شاید بیٹ تھا. جہاں سے یہ گزر کر آ رہا تھا یہ ہوا میں لہراتا ہوا اس کو آ رہا تھا. وہ بیٹ اس کے ہاتھ سے کسی جنات کے بچے کو لگا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی یہ ہوا میں لہرا رہا تھا تو اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی. وہ جنات جو ہیں وہ اس کے پیچھے پڑ چکے ہیں اور اس کے جانی دشمن بن چکے ہیں. وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. جتنی بھی ہم کوشش کر لیں شاید اس کو بچانا ہمارے بس میں نہیں ہے. بڑی ان لوگوں نے کوششیں کی جتنی وہ کر سکتے تھے. پہلے تو وہ اٹھ کر بیٹھ بھی جاتا تھا، اب اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ بالکل لیٹ چکا تھا. اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نے اسے دیکھا، اس کا سائز بالکل چھوٹے بچے کی طرح ہو گیا تھا. اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ انتقال کر گیا. ان جنات نے اس کو مار کے سانس لیا. ہنستا کھیلتا چلتا پھرتا انسان جس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے راستے میں کیا تھا کیا نہیں، وہ اس طرح سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. یہ ہم لوگوں کی زندگی میں ایک سچا واقعہ جو ہم نے خود دیکھا، ہم لوگ خود اس کے آئی وٹنس ہیں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ سیما ناہید آپ کا. لسنرز، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم لوگ جہاں سے کھیل کود کے آ رہے ہیں یا جہاں پر کھیلنے جا رہے ہیں وہاں پر ہم لوگوں کے علاوہ بھی کچھ ہوتے ہیں. بہت سے جنات بچوں کا روپ لے کر انسانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، انسانی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. بس میں یہی کہوں گی کہ جب بھی نماز پڑھیں اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ تو ہمیں نہ دکھنے والی مخلوقات کے اس طرح سے حملوں سے محفوظ رکھ کہ ہماری طاقت نہیں ہے، ہماری سکت نہیں ہے کہ ہم انہیں دیکھ سکیں، لیکن تو بچانے والا ہے، تو ہماری حفاظت فرمایا کر. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی فاطمہ سلیم شیئر کر رہی ہیں. فاطمہ کہتی ہیں کہ 2019 کی بات ہے، ہم لوگوں کے اسکول کا ٹرپ جانا تھا. ہم لوگوں کے اسکول کا ٹرپ فائنل ہوا. سارے لڑکے لڑکیوں نے، ٹیچرز نے، ہم لوگوں نے ٹرپ لے کر جانا تھا. یہ قلعہ کٹاس جو ہے وہاں پر، اور منگلا ڈیم بھی جانا تھا. جیسے ہی ہم لوگوں کا ٹرپ کیا، ہم لوگ پہلے قلعہ کٹاس کے وہاں پر ہم لوگوں نے بہت زیادہ ہلا گلا کیا. سارا دن بہت انجوائے کیا. 4 بسیز تھیں اور لڑکے بھی تھے، لڑکیاں بھی تھیں، ٹیچرز بھی تھے، سب نے خوب انجوائے کیا. مغرب کے بعد جب ہم لوگ نکلے تو ہم لوگوں نے منگلا ڈیم جانا تھا. وہ راستہ بالکل ایسا تھا، بالکل ویران اور پہاڑی راستہ تھا. صرف ہم لوگوں کی وہ 4 بسیز تھیں، اس کے علاوہ ہم لوگوں کو کوئی ٹریفک نظر نہیں آئی. جیسے اس پہاڑی علاقے میں ہم لوگ وہاں پر ہم لوگوں کی بسیز جا رہی تھیں، ایک دم سے ایسا لگا کہ ہم لوگوں کی بس کا شیشہ ٹوٹا ہے. گاڑی میں جیسے کہ میوزک لگا ہوا تھا، سب انجوائے کر رہے تھے، بہت خوش تھے سب، اونچے اونچے گانے چل رہے تھے، آگے پیچھے چاروں بسیز جا رہی تھی قافلے کی شکل میں. تو جیسے ہی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا بس کا، سب نے سمجھا کسی لڑکے نے شرارت کی ہوگی. سب نے دیکھا مگر ہر کوئی حیران تھا کہ یہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے. شیشہ ٹوٹنے کی وجہ سے بسیں رکوائی گئیں.
سارے بسوں سے باہر نکلے تو پتہ چلا وہاں پر وہ جتنی بھی بسز تھیں 4 کی 4 بسوں کے کوئی نہ کوئی شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ سب نے پوچھا کہ یہ شیشے کیسے ٹوٹ رہے ہیں۔ باقی جو 3 بسز تھیں ان کے گانے بند ہو گئے، ہم لوگوں کی بس میں ابھی بھی میوزک چل رہا تھا کیونکہ ہم لوگ سب باہر نکل آئے تھے ڈر کے۔ ہم لوگوں کی ایک اسٹوڈنٹ تھیں، فیلو تھیں، ان کے ہاتھ پر بھی شیشہ لگ گیا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا، کون پتھر مار رہا ہے، پتھر مارنے والا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو چاروں طرف اندھیرا تھا، دوسرا وہاں پر دور دور تک کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ ایک دم سے جس بس میں گانا چل رہا تھا وہاں پر اس بس میں ہماری ایک ٹیچر بیٹھی ہوئی تھی، ایک دم سے جس بس میں گانا چل رہا تھا وہاں پر پھر کسی نے پتھراؤ شروع کر دیا، اور وہ جو میم تھی وہ بھی زخمی ہوگی، ان کے ہاتھ پر بھی وہ شیشہ لگنے کی وجہ سے کٹ آ گئے۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے، اب سمجھ آ گئی کہ شاید کچھ معاملہ اور ہے کیونکہ پتھراؤ کرنے والا تو نظر آ نہیں رہا تھا۔ فوراً سے ہم لوگوں کے جو ٹیچرز تھے انہوں نے کہا کہ ساری بسوں کے گانے بند کر دو، آیت الکرسی پڑھو کہ خیریت سے یہاں سے نکل سکیں۔ ہم لوگ فوراً وہاں سے نکلے۔ وہاں پر جیسے ہی ہم لوگ جس طرف ہم لوگ جا رہے تھے منگلہ ڈیم کی طرف، وہاں پر ہم لوگ پہنچے، وہاں پر ایک مولوی صاحب تھے، ان سے ساری بات چیت کی، پتہ چلا انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو راستہ ہے جو قلعہ کٹاس سے وہ منگلہ ڈیم کی طرف آتا ہے، وہاں پر پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ جب بھی وہاں سے کوئی گانا وغیرہ لگا کر یا اس طرح سے کوئی گزرتا ہے وہ باقاعدہ ان پر پتھراؤ کرتے ہیں۔ شکر کریں کہ آپ لوگ بچ گئے ہیں کیونکہ آپ لوگ تعداد میں زیادہ تھے، نہیں تو بہت سے نقصانات یہاں پر ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے توبہ استغفار کی، اللہ سے مدد مانگی، تو جب ہم لوگ وہاں سے واپس آئے ہم لوگوں نے شکرانے ادا کیے کہ کسی کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ فاطمہ سلیم آپ کا۔ لسنرز، بس اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم لوگوں کو ایسے حملوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کس جگہ پر کس نیچر کی غیر مرئی مخلوق ہے۔ کل میری ایک لسنر تھیں، وہ پوچھ رہی تھیں کہ رمضان شریف میں کہا یہ جاتا ہے کہ شیطان تو قید ہوتا ہے، تو کیا جنات آزاد ہوتے ہیں؟ اس طرح یہ واقعی ایک کویسچن ہے، جن لوگوں کو اس بارے میں نالج ہے وہ کومنٹ باکس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ میرا جہاں تک مائنڈ مانتا ہے اس چیز کو، میرے خیال سے رمضان المبارک میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے کہ انسان کو وہ بھٹکائے نہ، وہ گناہ کی طرف راغب نہ کرے۔ لیکن جنات جو ہیں ان میں مسلمان جنات بھی ہیں جو عبادت گزار ہوتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، سب کچھ ہے ان کا بھی، ہو سکتا ہے کہ وہ قید نہ ہوتے ہوں۔ اگر تو یہ میرا پوائنٹ ٹھیک ہے تو مجھے ضرور اپنی رائے دیں۔ اور وہ جو کل سر کٹے والی سٹوری میں نے آپ کو سنائی تھی، میں نے کہا تھا کہ وہ کن کا نیم ہے، وہ اطہر خان ہے جو بہاول پور سے سٹوری شیئر کرتے ہیں۔ ان کے والد صاحب کی زندگی کی یہ کہانی تھی جن کے ساتھ وہ سر کٹے والی ہیپننگ ہوئی تھی۔ اس طرح یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ میرے اور بھی لسنرز نے بہت سی سٹوری شیئر کی ہیں، وقاص احمد نے شیئر کی ہوئی ہیں، انم خان نے شیئر کی ہوئی ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ لسنرز نے شیئر کی ہیں جو میں کل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کی آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ جہاں رہیں خوش رہیں، نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔